बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अप्रैल 2021 को काबीना का इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ज़ाहिर है मेरे ख्याल बाकायदा ऐलान तो रोयत हलाल कमेटी ने करना है कुछ देर में। आज जो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊं कि जो काबीना की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनकी डिजिटलाइजेशन का काम चल रहा था, और हैरान होंगे आप ये सुन के कि काबीना की जो समरीज हैं और जो सारा यानी जो कागजी मवाद दिया जाता है कैबिनेट को, साल का 51 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होता था। हमने इसको डिजिटलाइज कर दिया है, और अब तमाम जो काबीना के मेंबरान हैं उनको अगले हफ्ते से एक जो टैबलेट है वो दे दी जाएगी, और काबीना का जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं, जो एजेंडा है, वो डिजिटली ट्रांसफ़र होगा। उसके नतीजे में जो कागज़ है उसकी बचत होगी, जो ट्रैवल है उसकी बचत होगी, और एक मुनज़्ज़म अंदाज से काबीना काम कर पाएगी। मैं तो चाहता हूँ, ये भी हूँ कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि असम्बलियाँ हमारी जल्द अज जल्द पेपरलेस हों, लेकिन कम अज़ कम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से जो काबीना है वो पेपरलेस हो जाएगी, कागज़ के बगैर हो जाएगी, और इससे साल का तकरीबन 51 करोड़ रुपया जो है वो उसकी बचत होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खर्च है जो हमारा इस तरह के कामों पे हो रहा है। और अगर हम पार्लियामेंट को भी इसमें शामिल कर लेंगे, और मैं चेयरमैन सेनेट और नेशनल असम्बली के स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मामले को तेज़ी से आगे चलाएं, तो इससे हम एक बहुत बड़ी बचत जो है वो कर सकेंगे। सबसे पहले आज कोविड की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी असद उमर साहब ने, और उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अगर 2 हफ्तों में बेहतर ना हुई तो उसके नतीजे में हमारे जो आगे ईद की शॉपिंग और ईद फेस्टिविटीज़ जो शुरू हो जाएंगी, उसके नतीजे में कोरोना जो है वो मज़ीद तेज़ी से फैलेगा। और अब इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल है वो बढ़ रही है तेज़ी से। इसकी जो संगीनी है उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो पहली लहर थी उसमें जो क्रिटिकल पेशेंट थे, यानी जो मरीज़ जिनको हस्पताल में एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, खसूसी निगहदाश्त की ज़रूरत थी, उनकी तादाद 3400 थी। लेकिन इस बार अब तक तकरीबन 4200 जो पेशेंट्स हैं वो क्रिटिकल केयर में आ चुके हैं, खसूसी निगहदाश्त में आ चुके हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लहर है ये पहली दोनों लहरों से ज़्यादा संगीन है, और अगर हमने एहतियात ना की और अगर हम 2 हफ्तों में कोरोना जो है उसको नीचे ना ला सके तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाएगा, और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान जो हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। इसके साथ साथ हमने जो वैक्सीन की दरामद है उसके ऊपर असद उमर साहब ने, डॉक्टर फैसल साहब ने पूरी तवज्जो रखी हुई है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो वैक्सीन है वो मुयस्सर आ सके ताकि हमारे यहाँ सूरत हाल बेहतर हो सके। वफाकी काबीना को बंदरगाहों पर वसूल की जाने वाली फीस यानी पोर्ट चार्जेस जो हैं उनमें कमी लाने के हवाले से इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 1992 और 94 से ये पोर्ट चार्जेस पाकिस्तान ने नहीं बढ़ाए, लेकिन अभी भी हम समझते हैं कि इसमें कमी की ज़रूरत है। एक पूरा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक चेन है जिसको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा ट्रेन का फ्रेट शामिल है, जिसमें हमारा NLC का शामिल है, जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर का ट्रांसपोर्ट शामिल है। उसको स्टडी करने के लिए अली ज़ैदी साहब की सरबराही में एक लॉजिस्टिक कमेटी तश्कील दी गई है काबीना की, जो कॉमर्स मिनिस्टर भी उसमें शामिल होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, बाकी तमाम मुतल्लिका वज़रा भी उसमें शामिल होंगे, और ये कमेटी जो है ये अपनी रिकमेंडेशन तैयार करेगी। लॉजिस्टिक पॉलिसी तो पहली आ चुकी है, उसको भी ज़ेरे बहस ला के तो एक मुकम्मल जो सॉल्यूशंस हैं वो उनको जो है वो काबीना के सामने लाया जाएगा। लाहौर के जो अहम तरीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क़याम है, ये मंसूबा आज काबीना को उस पर ब्रीफिंग दी गई। 2 मंसूबे लाहौर में आ रहे हैं, इनमें एक तो वॉल्टन रोड शामिल है और दूसरा वहदत कॉलोनी प्रोजेक्ट है। वॉल्टन रोड जो है वो 350 एकड़ के ऊपर है, वहदत कॉलोनी 270 एकड़ पर मुश्तमिल है। मंसूबा
اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈیولپ کیا جائے گا۔ والٹن جو ایئرپورٹ تھا اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ گنجان آبادی میں آ گیا تھا، وہاں پہ حادثے بھی ہوئے، جہاز جو ہے وہ آبادی کے اوپر گر گیا۔ دوسرا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے گلبرگ جو لاہور کا دل ہے وہاں پر ہم ہائی رائز بلڈنگز نہیں بنا پا رہے تھے۔ والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنے سے یہ پورا نیا بزنس ڈسٹرکٹ جو ہے اب لاہور کو اویلیبل ہو گیا ہے، اور 350 ایکڑ کے اوپر انشاءاللہ اگلے 18 مہینوں میں ہی یہ جو کام ہے یہ شروع ہو جائے گا، اور مکمل طور کے اوپر اس کو ایک بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو وحدت کالونی ہے، اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن یہ ہے، ہمارے ہاں کچی آبادیاں ہیں، وہاں پر جو زندگی جس طریقے سے وہاں پر ہے وہ بہت مزریبل سچویشن میں لوگ گزار رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کچی آبادی کے مکینوں کو ایک بہتر رہائش کی صورت دی جائے، اور اس زمینوں کو ہم کام میں لا کے ان کی بھی مدد کر سکیں اور یہاں پر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکے۔ تو اسی طریقے سے اسی بنیاد کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی زرعی و غیر زرعی مصنوعات مثلا آم، کینو، باسمتی چاول اور جواہرات وغیرہ کی ملکی شناخت کو برقرار رکھنے، ان کی مخصوص مصنوعات کو تحفظ فراہم کرنے اور بین الاقوامی سطح پر تجارت میں اضافے کے پیش نظر کابینہ نے جیوگرافیکل انڈیکیشنز رجسٹریشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2002 کے تحت آج مندرجہ ذیل پاکستانی مصنوعات کی رجسٹریشن اور اس کے حوالے سے جو ایک اتھارٹی جو ان کو رجسٹر کرنے کی منظوری دے گی اس کی منظوری دی، ایک رجسٹریشن اتھارٹی بنائی گئی ہے جو کہ چونسا آم، سندڑی آم، یہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کو کرے گی، ہنزا یاقوت، سوات زمرد اور کشمیر ترمری، سکردو پکھراج، سکردو ایکوامرین، پیری ڈاٹ سٹون، پیری ڈاٹ ویلی، ان کو پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن رجسٹر کرائیں گے۔ ہوتا یہ ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ باسمتی چاول کے معاملے کے اوپر ہمارا جو رجسٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی، پھر بعد میں ہمیں بڑی لیٹیگیشن میں جانا پڑا۔ یہ جو ہمارے آم ہیں یا یہ جو ہمارے پتھر ہیں ان کی ایک اب انٹرنیشنل شناخت بن گئی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان کے رائٹس جو ہیں وہ ہم اپنے پاس جو ہے وہ لیں۔ کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی جو اپوائنٹمنٹ فنکشنز اینڈ پاور آرڈیننس 2001 کے تحت کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کی مرتب کردہ فیڈریشن اور صوبائی حکومت کی کمبائنڈ فائنینشیل سٹیٹمنٹ برائے مالی سال 2018-19 کی جو کابینہ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، اور ہمارے جو اکنامک رپورٹرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب اس میں میخ جو نکال سکتے ہیں اور ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ نیشنل کمیشن برائے خواتین کی جو چیئرپرسن کی تعیناتی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی کہ چیئرپرسن کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے، اور اپیل میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایج کا جو معاملہ تھا اس کو کہا گیا کہ ایج جو ہے اس کو میں ریلیکسیشن ہو تو اس کے خلاف اپیل بھی جو ہے وہ کی جائے گی۔ نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرپرسن اور ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ نے نئے اشتہار کی منظوری دی ہے۔ جو ٹورسٹ کیٹیگری اور میڈیکل ویزا اس کے لیے فیس جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور ان ویزوں کو بھی آسان ویزا کیٹیگری جو ہے اس میں لایا گیا ہے، اور ایکسٹینڈڈ ٹرم میڈیکل اس کی فیسلٹی ہوگی۔ آن لائن ویزا کے حصول کی مد میں ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں ان کو پروسیسنگ فیس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ تو آگے جو فارن آفس ہے وہ مقرر ہے۔ کابینہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر مختلف شہروں لاہور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، جہلم، بھاول نگر میں رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دی۔ چیئرمین CDA کے انچارج میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، توسیع کی گئی ہے۔ منصور احمد صاحب کو چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی ٹولز ڈائز اینڈ مولڈ سینٹر یعنی KTDMC تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ بابر مراج شامی صاحب کو CEO پاکستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ دیکھیے جو کیا گیا ہے، اور اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے، ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو پاکستان عدالتوں میں آنا پڑتا تھا، 3-4 سال ان کے کیس چلتے تھے، اور پھر وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا تھا۔
اب ہم نے اس کو یہاں پر بھی آسان کر دیا ہے، ناظرہ کے دفتر سے آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اب اسی سلسلے کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے بیرون ملک۔ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں اب ان کو اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے پاکستان نہیں آنا پڑے گا، وہیں جو امبیسی ہے اس کے اندر ہی وہ جائیں گے، وہیں پہ ناظرہ کا سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی جو سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں وہ پاکستان میں متعلقہ جو ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں سے حاصل کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، خصوصاً ہماری جو خواتین کے لیے بہت بڑا فیصلہ ہے، جن کو اب عدالتی جھنجھٹوں سے جان چھٹ جائے گی اور وہ اپنے سکسیشن سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا یہاں پہ بہت اسلام آباد میں جھگڑا رہا ہے، ہمارا وکلاء کا اسپیشلی بہت بڑا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کو چیمبرز نہیں مل رہے، فیسیلیٹیشن سینٹرز نہیں مل رہے۔ سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے لیٹیگنٹس جو ہیں ان کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکلاء کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک لیٹیگنٹس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام کی منظوری دی ہے، اور سی ڈی اے یہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی منصوبہ بندی کرے گا عدالت کے سامنے، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ لیٹیگنٹس کو بھی ہوگا اور اس کے بعد جو وکلاء ہیں ان کو بھی ہوگا، ان کو چیمبرز بنانے کے لیے فیسلٹی جو ہے وہ اس میں دی جائے گی۔ ملک کے مختلف حصوں میں عوام الناس کو گیس کی سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے مختلف منصوبوں کی تفصیلات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں، اور ایکسٹرا جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب ان کی جو تعداد ہے وہ 300 سے بڑھ کے 600 کر دی گئی ہے، اور یہ کنیکشن جو گیس کنیکشنز ہیں وہ اب مل سکیں گے۔ کابینہ نے جینکو ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی اسامی کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز GHCL کو ہدایت کی ہے کہ عوامی اشتہار کا اجرا کیا جائے، اور اس دوران موجودہ CEO عمران جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ عمران جو ہیں اگر چاہیں تو وہ خود درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ آلٹرنیٹو انرجی بورڈ کے CEO کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ نئے CEO کی تعیناتی تک شاہ جہاں مرزا MD PPIB کے اضافے پر اپنی اضافی ذمہ داریاں انجام دیتے رہیں گے۔ زائرین مینجمنٹ پالیسی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ رولز آف بزنس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں ان کو مزید امپاور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو زیادہ خود جو ہے وہ چلا سکیں۔ اس کے ساتھ ECC کے جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو کابینہ کمیٹی بائی انرجی کے فیصلے ہوئے ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کونسل کی سالانہ رپورٹ بائی مالی سال 2019-20 کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مڈ ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر 2021-2022 سے 2023-2024 کابینہ کے سامنے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں افراط زر کی موجودہ شرح، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس، FBR کے ریونیوز اور یہ تمام جو معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کو تفصیلی طور پہ بریفنگ میں رکھا گیا تھا، اور آج میں نے حماد اظہر صاحب کو اس لیے کیا کوشش تھی کہ وہ بھی آ جاتے اور اس معاملے میں پوری بریفنگ کر دیتے، لیکن وہ ایک میٹنگ میں پھنس گئے جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے، تو اس کے اوپر جو ہماری جو اکنامک ٹیم ہے وہ ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی تفصیلی جو مڈ ٹرم اسٹریٹجی پیپر ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل بات چیت جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے ساتھ یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ برآمدات 18.7 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں، 2019-20 میں یہ 17.4 ارب ڈالر رہیں، اور درآمدات کی مد میں 39.5 ارب ڈالر ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور 19-20 میں یہ اعداد و شمار 34.8 ارب ڈالر تھے۔ ترسیل زر کی جو آمد مد ہے اس میں اب تک 21.5 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اتنی زیادہ جو فارن ریمیٹنس ہے وہ پاکستان میں کبھی نہیں آئی جو کہ اب آ رہی ہے، اور اس سے ایک آپ کو اوورسیز پاکستانیز کے اعتماد کا بھی اظہار ہے جو وہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر کرتے ہیں۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو گزشتہ سال منفی 3.2 تھا اب مثبت 7.9 ہے، اور اگر ہم اس میں یہ جو ہمارے ریڈی میڈ گارمنٹس وغیرہ کا ڈال دیں تو شاید یہ 7.9 سے بھی اوپر چلا جائے۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ رواں سال جو اکنامک گروتھ کا تخمینہ ہے وہ 3% ہے، جو آئندہ مالی سال میں بڑھے گا۔ 2023-24 تک یہ تخمینہ 5.1% تک چلا جائے گا۔
FBR کی شرح کا تخمینہ موجودہ مالی سال میں 10.1% لگایا جا رہا ہے اور آئندہ سالوں میں اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ فسکل پالیسی کے ضمن میں آئندہ 3 سال کے لیے 2 بڑے اہداف پرائمری بیلنس کو مثبت کرنا اور قرضے میں کمی لانا ہے، اور آئندہ 3 سالوں میں برآمدات کو 30.6 ارب ڈالر تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ زرعی مبادلہ کے ذخائر بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے حکومت، اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ بھی کتنا جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہا ہے، اور ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ 2023-24 تک کم از کم جو ہمارے پاس ریزرو ہوں گے وہ 3.5 مہینے سے زیادہ کے ریزرو جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے۔ اور اس سال پبلک سیکٹر فنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس میں بھی خصوصی اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کابینہ کو بتایا گیا کہ مالی معاملات کی مد میں حکومتی ترجیحات میں آمدن میں اضافہ، ری فنڈز کی فوری واپسی کو یقینی بنانا، تنخواہوں میں ہم آہنگی کو یقینی بنانا، خسارے میں کمی لانا اور زر مبادلہ کو بڑھانے جیسے معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں، اور مڈ ٹرم جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہے اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ کابینہ نے بجلی تقسیم کرنے والی 4 کمپنیوں جن میں ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کارپوریشن، گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی، ملتان اور سیپکو سکھر، ان کمپنی کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو منظوری ہے، ڈائریکٹرز کی منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ آخر میں صرف ابھی مجھے PDM کا جو ابھی اجلاس ہوا اور اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب نے جو مشورہ دیا ہے پیپلز پارٹی کو کہ باپ کو باپ نہیں بنانا تھا، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک اندرونی مسئلہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کس کا بیٹا بناتے ہیں یا باپ بناتے ہیں، یہ تو فضل الرحمان صاحب جانے اور جانے۔ اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کو روٹھے ہوئے محبوب کی طرح PDM کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا۔ احسن اقبال صاحب نے جو شہری بیوی تھیں، اس کے بعد قمر زمان کائرہ صاحب تھے، اس کے بعد جو باقی پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو PDM کے واٹس ایپ گروپ سے جو ہے وہ فارغ کیا۔ یہ تو بچگانہ سیاست ظاہر ہے کہ چل ہی رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور جو مولانا فضل الرحمان اور PMLN کا آپس کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا تو پہلے سے ہی طے شدہ تھا، کیونکہ دیکھیں ایسی سمجھیے کہ جن کی ایسے اتحاد جن کی بنیاد کسی نظریے کے اوپر نہ ہو اور صرف چھوٹے چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے بنے ہوں تو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور یہی کچھ PDM کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اور PDM کی جو اس وقت جس طریقے سے وہ ختم ہوا ہے، وہ ہمارے پہلی پریڈکشن جو ہے، اس کی پریڈکشن پہلے ہی میں کر چکا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے۔ ایک ایسی گاڑی تھی جس کا ڈرائیور کوئی اور تھا، بریک کسی اور کے پاس تھی، انجن کے اوپر کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا، تو ایسا اتحاد کیسے چل سکتا تھا؟ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں جائے بغیر کہ PDM کا بیانیہ جو ہے وہ اب کیا ہوگا یا باقیوں کا کیا ہوگا، دیکھیے حکومت کو گھر بھیجنے کا بیانیہ مکمل طور پہ دفن ہو گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بحث میں بھی نہیں پڑتے ہیں کہ اپوزیشن میں کون تگڑا ہے یا کون کمزور ہے۔ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے سکتی تھی کیونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN کو اور JUI کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو یہ لیٹر لکھا تھا۔ اسپیکر صاحب اور PTI اس وقت بھی اپنی تمام تجاویز جو الیکٹورل ریفارمز کے متعلق ہیں وہ پارلیمان میں دے چکی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور JUI اور پیپلز پارٹی یہ تینوں بھی اپنے جو اصلاحات کی جو پالیٹکس جو ہے اس کو شروع کریں۔ استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے، آپ نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ اب اگر آپ دوبارہ اس کو اپنی ایک سمجھیں کہ انا کی خاطر اس پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹیز کو چاہیے کہ اپنی اپنی انا سے پیچھے ہٹے۔ ہم نے آپ کو موقع دیا ہے، ہم پھر آپ کو اصلاحات کا موقع دے رہے ہیں، آپ آئیے اپنا اپنا اصلاحات کا جو پیکج ہے وہ ہمارے ساتھ لے کے آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور چونکہ اب PDM نہیں رہا، PDM کی پلیٹ فارم کو آپ بھول جائیں، ہم پیپلز پارٹی، JUI اور PMLN تینوں سے علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو تیار ہیں۔
اور ہم تینوں کو یہ موقع دینے کو تیار ہیں کہ وہ اپنا اصلاحات کا پیکج لے کر ہمارے سامنے آئے. ہم اگر یہی بات اگر الیکٹورل ریفارم سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو باقی اصلاحات ہیں، خصوصاً جو عدالتی نظام سے متعلق اصلاحات ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور تینوں جماعتوں سے ہم علیحدہ علیحدہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اصلاحات کے اوپر آگے بڑھنے کو بھی تیار ہیں. تو یہ آج کا مختصر کابینہ کا معاملہ تھا. باقی اب اگر کوئی سوال دو سوال ہیں. ایک تو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ جو اکنامک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہوتی ہے. اس وقت جو ایک ایشو ہے وہ جو ہمارے وزیر خزانہ حماد عزیز صاحب کے اسٹیٹس کا ہے. شوکت ترین صاحب نے اب پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ اٹینڈ کرنا شروع کر دیا. تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ حماد عزیز اور شوکت ترین کی کیا اکویشن ہے. اور سیکنڈلی جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر مین چیز ہے، آپ کا 3 سال کا فریم ورک ہے، الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. اگلے سال کا آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ کا ہدف ہے پروجیکٹڈ وہ 4.2% آپ ترقی کی شرح ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور انفلیشن آپ 6.8% کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ دونوں اہداف ریئلسٹک ہیں گیون دا فیکٹ کہ بجلی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا ہے، ٹیکسز بھی لگائیں تو مہنگائی کے 7% کے نیچے رہ سکے گی؟ اور اسی طرح آپ کو اگر 4% پلس اکنامک گروتھ پہ جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑا پی ایچ ڈی پی بجٹ چاہیے. تو آئی ایف پروگرام کے اندر آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں جو چینی اور آٹے کی قیمت میں کمی کا رجحان ابھی بھی سامنے آ رہا ہے. اور اس وقت جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اوپر جو اس وقت تقریباً 1 ارب روپے کی سیل کو وہ ٹچ کر گئے، جو یوٹیلیٹی سٹورز کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اسی لیے آئی مسٹ کانگریچولیٹ حماد اظہر کہ ان کی سرکردگی میں یوٹیلیٹی سٹور جیسا ادارہ جو بالکل بیٹھ گیا تھا وہ اس سال ایک سسٹینیبل ادارہ بن جائے گا اور کم از کم اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اسٹیٹس کی کیا ہے معاملہ، دیکھیں کابینہ میں رد و بدل کا جو اس وقت عمل ہے وہ ہو رہا ہے، وہ ایک آخری مرحلے کے اوپر ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جو اس بارے میں ترجیحات ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت آرٹیکل 90 کے تحت یہ وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کابینہ میں کس کو منسٹر بناتے ہیں یا کس کو کیا محکمہ دیتے ہیں، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں گے، اور جلد فیصلہ کر لیں گے تو پھر یہ آپ کی جو کنفیوژن ہے یہ دور ہو جائے گی. سر 2-3 سوال ہیں. ایک تو آج آپ انفارمیشن منسٹر دوبارہ سے بن گئے ہیں. ایک اسی کے بارے میں سوال ہے جو آپ جب چھوڑ کے گئے تھے انفارمیشن منسٹر، جو آپ کی اسٹریٹجی کی میڈیا کے بارے میں، آپ اسی پہ چلیں گے یا کوئی آپ کی اسٹریٹجی چینج ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے کافی تنقید آ رہی ہے حکومت کے اوپر بھی، وزیر اعظم کی، اعظم خان کے اوپر بھی، اور ان کے کچھ لوگوں نے خط بھی لکھے ہیں پرائم منسٹر کو. اس میں کوئی کیبنٹ میں بات ہوئی ہے اور آپ کی حکومت کی کیا قیمت رہی ہے؟ اور تیسرا آپ نے یہ گیس اسکیموں کے حوالے سے کہا 300 سے 600 کیا ہے. 3 لاکھ سے 6 لاکھ کنیکشن کیے یا 300 سے 600؟ ہاں 3 لاکھ سے 6 لاکھ. ہاں ٹھیک، تھینک یو. اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں بن جاؤں گا تو کر لوں گا، پہلے بنتے رہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا جہانگیر ترین صاحب، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ جب آپ بنے تھے تو 60-150 سے آپ کے اندر میڈیا کلیپس. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یوٹیوب چینل جو ہیں وہ، میں تو کہہ رہا تھا یوٹیوب چینل زیادہ بڑھ جائیں گے. میں نے کہا تھا 5 سال میں بڑھیں گے، وہ 2.5 سال میں بڑھ گیا. میں تو نہیں روک سکتا ٹیکنالوجی کو، تو میں نہیں روک سکتا. دوسری بات یہ ہے میں اس کو پھر بھی میں نہیں روک سکتا. جو آپ جیسے کہ دیکھیں نا چاند نکل رہا ہے، بڑے لوگ ضد میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی سے نکلے، تو وہ تو نہیں روک سکتے. تو جو ہو رہا ہے وہ تو نہیں روک سکتے نا. میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ آگے جو ہے وہ چلیں اور اکارڈنگلی جو مارکیٹ ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ جیسے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اس کے مطابق چلے گا. اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی ہے جہانگیر ترین صاحب کے اوپر، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہت اہم رہنما ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے لوگوں سے تعلقات ہیں، تو جو بھی جب وہ بلائیں گے یا وہ کوئی اپنا کھانا کریں گے تو وہاں پہ لوگ جائیں گے، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین وہ پہلی مثال نہیں ہے پی ٹی آئی میں جن کے اوپر کیس بنا. علیم خان صاحب کے اوپر کیس بنا، انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا، وہ جیل گئے اور اپنا کیس لڑ کے واپس آئے. سبطین صاحب کے اوپر کیس بنا، وہ سٹنگ منسٹر تھے، وہ جیل گئے، بیل کرائی واپس آئے.
बाबर अवान साहब के ऊपर केस बना, उन्होंने इस्तीफा दिया, अपना केस लड़ा, वापस आए। ये सिर्फ पीटीआई की हुकूमत में और इमरान खान की हुकूमत में ये हो सकता है, बाकी किसी पार्टी में ये रवाज ही नहीं है कि वो ये बात करें। सो इसका तो आप क्रेडिट दें। और जहांगीर तरीन साहब भी अपना केस लड़ रहे हैं और उसके मुताबिक जो है वो लड़ेंगे। ठीक है सर, एक तरह से बहुत बात कर रहे क्या करने जा रही है? देखिए बात यह है, जी देखिए बात यह है कि हम मामलात को अमन और अमान से जो है वो चाहते हैं कि हल हों। हम ये भी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो मूवमेंट है वो हिंडर हो रही है और अभी खुसूसी इंतजामात करना पड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि 4100 पेशेंट ऐसा है कोविड का जो इस वक्त खुसूसी निगहदाश्त में है, उनको रास्ता रोकना जो है वो बहुत ही नामुनासिब बात है और उसके लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। देखिए हम एक रियासत है, मुल्क पाकिस्तान जो है ये दुनिया का 5वीं बड़ी रियासत है। हम अपने फैसले जो हैं वो ग्रोहों पे नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान की रियासत ने अपने फैसले खुद करने हैं और किसी भी ग्रोह को, किसी भी पार्टी को, किसी भी जो ग्रुप है उसको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वह हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को डिक्टेट कर सकता है। डिक्टेट आप नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं, आप अपने मुतालबे जमहूरी अंदाज में सामने रख सकते हैं। डिक्टेट करने का इख्तियार जो है वो किसी के पास नहीं। वाजर साहब, आज काबीना ने कोई 42 कंपनीज को पीआईडीसी में मर्ज करने के हवाले से कोई फैसला किया है? इस हवाले से ज्यादा नहीं, पीआईडीसी में मर्ज करने का फैसला इस वक्त मेरे पास नहीं। चेक कर आपने कहा ना तो पीडीएम टूट चुकी है, अब हम सबसे अलग अलग बात करेंगे। तो बाकी आप जमाते में तो कट्टी है मौलाना के साथ, अगर वो कट्टी आती हैं और बात करना चाहती हैं तो क्या आप उनसे अलग बात करेंगे और पीपी और ये अलग बात करेंगे? और दूसरा एक नंबर के लिए ये जो अब जैसे आपने कहा ना सूरज चढ़ रहा है तो मैं तो नहीं रोक सकता कि ये जो एहतजाज जारी है मुल्क भर में इस वक्त, उससे जो लोग प्रॉब्लम में हैं उससे भी कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। आपकी गवर्नमेंट ने एक वादा किया था और आप लोगों ने ये कहा था कि हम उसे 20 अप्रैल से पहले पार्लियामेंट में लाएंगे, क्यों गवर्नमेंट ये वादा पूरा नहीं कर रही? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो आपने पहली बात कही थी कि पहला सवाल आपका क्या है? हाँ, पीडीएम। देखिए पीडीएम का मतलब यह है, हम तो उन जमातों से बात करेंगे ना जो पार्लियामेंट के अंदर है। पीडीएम की जो 8 जमातें हैं उनमें से 5 जमातें तो ऐसी हैं जिनका पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकन ही नहीं है, उनसे हम क्या बात करें? जो जेयूआई है या एएनपी है जिनके अरकान पार्लियामेंट के अंदर हैं उनसे तो बातचीत लाजमन होनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस्लाहात का पैकेज आए और खुसूसन जो इलेक्टोरल हमारा इस्लाहात है उनके ऊपर एक बात हो और वो बात जो है वो आगे चले। दूसरी जिस तरह से आपने बात की कि मुआहदे की या ये बात की कि वो स्टेट में ने क्या किया, देखिए मैंने जिस तरह अर्ज़ किया हम एक जमहूरी हुकूमत है। अगर कोई भी ग्रुप, चाहे वो तुलबा का ग्रुप हो, चाहे वकला का ग्रुप हो, चाहे उलमा का ग्रुप हो या कोई मजहबी ग्रुप हो, वो अपने मुतालबे हुकूमत के सामने रख सकता है। उसके ऊपर निगोशिएशंस हो सकती हैं, लेकिन डिक्टेशन नहीं दी जा सकती। अगर आप डिक्टेशन देंगे तो फिर तो रियासत का स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। फिर तो रियासत में हर शख्स जो है वो एक अपनी अपनी जुबान बोलना शुरू कर देगा और रियासत बिखर जाएगी। आप मुतालबात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, उसके ऊपर एडवाइस हो सकती है, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। डिक्टेशन लेने का मामला जो है वो हजम नहीं हो सकता। हो रहे हैं इस मामले को ठीक हो जाएगा, इंतजार करें, कोई ऐसी बात।